रहीम। आज 1 नवंबर है और सोमवार का दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अहम हेयरिंग थी एमडी-कैट इशू के हवाले से, जो हमारी पेटिशंस फाइल हैं अदालत के अंदर। और ये तकरीबन 6 वकला हैं, मुख्तलिफ पेटिशनर्स की तरफ से 6 वकला हैं जो ये केस पूरा जो है उसको लड़ रहे हैं। आज सारे दलाइल जो हैं वो हसन रजा पाशा एडवोकेट, जिनकी शायद आपने वीडियो जो कोर्ट के बाहर से हमने रिकॉर्ड की थी वो आपने देख भी ली हो, आज उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं और बाकी वकला के दलाइल रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हसन रजा साहब ने जो हैं वो कोर्ट के सामने रख दी हैं। तो अब होपफुली थर्सडे को तमाम वकला अपने जो इसके अलावा चीज़ें रह जाएंगी और जो पॉइंट्स होंगे बाकी वकला वो इंशाल्लाह जो 4 नवंबर थर्सडे को हेयरिंग है उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हमारी साइड से यानी पिटिशनर्स की साइड से जो दलाइल हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि थर्सडे को मुकम्मल हो जाएंगे। आज जब स्टार्ट हुई हेयरिंग तो सबसे पहले जज साहब ने अपना एक वाकया सुनाया अपनी स्टूडेंट लाइफ का। उन्होंने कहा जी कि उनका दोस्त था, उसके किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स ज़्यादा थे जो उसके पेपर के ऊपर थे, जो मैडम ने चेक किया था। और जब वो रिजल्ट उन्होंने स्कूल को भेजा, उसको डिपार्टमेंट को, रिजल्ट डिपार्टमेंट को, तो उसमें गलती से उनकी तरफ से कम मार्क्स चले गए। वो जब रिजल्ट आया तो बच्चे ने वो मार्क्स देखे तो उसने जाके मैडम को कहा जी कि ये मेरे मार्क्स तो ज़्यादा थे, ये देखें पेपर मेरे पास है, तो आपने कम दिए हैं। तो मैडम ने वो पेपर पकड़ा और वो जो ज़्यादा मार्क्स थे उनको उन मार्क्स के मुताबिक जो मैडम ने रिपोर्ट किए थे आगे वो करके तो पेपर जो है वो बच्चे को वापस दे दिया। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे हो जाता होता है। जब ये बात हुई कि कई बच्चों के नंबर बढ़े हैं, कईयों के कम हुए ग्रेस मार्क्स के ऊपर, तो उन्होंने अज़राए मजाक ये वाकया भी कोर्ट के अंदर सुनाया। बहरहाल आज जो दलाइल दिए गए उसमें यह था, सबसे पहली बात ये हुई कि जो सिलेबस है, सिलेबस जब भी चेंज करेंगे इनकी रेगुलेशंस में है जो इन्होंने 4 जून 2021 को इन्होंने रेगुलेशंस पास की पीएमसी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021 4 जून 2021 को हुई। उसमें इन्होंने यह है जी कि कम से कम 120 दिन पहले ये इन्फॉर्म करेंगे अगर सिलेबस को चेंज करेंगे। अब पिछले साल जो सिलेबस था, इस साल उसमें 2 चीज़ें इजाफी थी। एक AAMC का सिलेबस यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस का सिलेबस, और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। अब AAMC क्या था, ये मैक्सिमम बच्चों को बाद में मैंने पूछा उन्हें पता ही नहीं था। और AAMC का सिलेबस जब आप पाकिस्तान में उसकी सब्सक्रिप्शन भी लें 2 माह की तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार की गालिबन है, और अगर आप पूरा सिलेबस लें तो वो लाखों के अंदर है। तो हर बच्चे की तो एक्सेस ही नहीं है AAMC के सिलेबस तक। तो बहरहाल इन्होंने जब उसको चेंज किया तो इनको 120 दिन पहले बताना चाहिए था, और ये इन्होंने जब चेंज किया तो ये 50 से 55 दिन पहले इन्होंने उसको चेंज किया। तो ये इन्होंने अपनी एक रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि हाई कोर्ट में आपने लॉ के मुताबिक बात करनी है, आप फैक्चुअल बातों पे ग्राउंड नहीं बना सकते। अगर आपने फैक्चुअल पॉइंट्स लाने भी हैं तो उनको लॉ का कवर देना है। तो हमारे वकला ने इनकी रेगुलेशंस को और इन्होंने जो पीएमसी एक्ट की वायोलेशंस की हैं उन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है। तो इस रेगुलेशन के इस पॉइंट को भी उन्होंने कहा जी कि इसकी खिलाफ वर्जी पीएमसी ने की है। इसके बाद एक बाय द वे बीच में बात है कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपने जब भी कोई सिस्टम चेंज करना है तो उसको 4-5 साल पहले उसको आप ग्रेजुअली चेंज करना शुरू करेंगे ताकि बच्चे और स्टूडेंट्स उससे यूज टू हो जाए। और यहाँ पे ये 4 माह पहले अपनी जो 4 मई को टेंडर देते हैं उसमें कह रहे हैं जी कि इस दफा हमने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना, जिसके लिए इन्होंने फर्म से बिडिंग ली थी और बाद में टेप्स को जनाब इन्होंने बगैर बाकियों से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बाकियों को इन्होंने फारग कर दिया और टेप्स को जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो कहीं पे भी यानी इस चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड क्यों हुआ। खिलाफ वर्जी इसकी ये है कि आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम लाते हैं तो पहले उसको ग्रेजुअली स्कूल कॉलेज से शुरू होता है ताकि बच्चे यूज्ड हो जाएं। अब सारे बच्चे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर के रहने वाले तो नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, इंटीरियर सिंध के भी हैं, इंटीरियर ये जो साउथ पंजाब है वहाँ के भी हैं, ये साउथ केपी के जो अंदरूनी इलाके वहाँ के भी हैं। और बेशुमार बच्चे ऐसे भी थे हमें इंटीरियर सिंध और ये जो
بلوچستان اور جنوبی پنجاب، انہوں نے کہا جی ٹیب انہوں نے پکڑا ہی پہلی دفعہ ہے. اب پہلی دفعہ آپ کس چیز کو لیں گے تو آپ تھوڑے سے کنفیوز ضرور ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے اندر. تو یہ بھی بات وہاں پر ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ ہوا جی کہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جس طریقے سے ٹیسٹ کی فیس بڑھائی گئی کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں، تو 1500 سے یک مشت یہ فیس کو لے گئے ٹیسٹ کی فی کو 6000 پہ. لیکن وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ٹیسٹ سسٹم وہ لانے میں ناکام رہے، اور اس کی ایگزامپلز کورٹ کے سامنے رکھ دی گئی تھیں کہ جو دوران ٹیسٹ بچوں کو مسائل پیش آئے کہ ٹیبز بند ہو رہے ہیں، لائٹ جا رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کیسی کمپنی چاہیے جن کا اپنا کمپیوٹر بیس 3 سے 4000 کمپیوٹرز کا سسٹم نیٹ ورک ہو تقریباً 20 شہروں میں، یعنی ان کے اپنا انفراسٹرکچر ہو اور 3 سے 4000 کمپیوٹرز ان کے ذاتی ہوں. اور یہ جس کمپنی کو ان کو دیا گیا ان کا کوئی اپنا انفراسٹرکچر نہیں تھا. انہوں نے مارکیز کرائے پہ لی، انہوں نے کالجز کی بلڈنگ کرائے پہ لی، اور کمپیوٹر بیسڈ کی بجائے انہوں نے جناب ٹیبلٹس باہر سے منگوا کے اس کے اوپر یہ ٹیسٹ کروا دیا. تو یہ فیس اس لیے لی گئی تھی، بڑھائی گئی تھی 6000 کی، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. اور یہ اسٹیٹ آف آرٹ کی بجائے یہ جناب انہوں نے بلنڈرز پہ بلنڈر شروع کر دیے. پھر جو ٹیسٹ کے اندر فالٹ سامنے آئے، ایک بچے کے 4 5 ٹیسٹ آئے، ایک رزلٹ کچھ ہے، اگلا رزلٹ کچھ آ رہا ہے، پھر کچھ آ رہا ہے، کئیوں کے بڑھ گئے ہیں، کئیوں کے کم ہو گئے ہیں. اور پھر انہی کے ٹیسٹ سسٹم کے فالٹس تھے کہ گریس مارکس ان کو دینے پڑے، اور اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا ان کے پاس نہیں ہے. کسی کو جناب 45 دی ہیں، کسی کو 5 دی ہیں، جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے خلاف ورزی ہے. یہ بھی آج دلائل جو ہیں وہ دیے گئے. اسی جب یہ دلائل ہو رہے تھے تو ایک پی ایم سی کے وکیل نے، ایک بچی کا پی ایم سی کے وکیل نے، تیمور اسلم ان کا نام ہے، انہوں نے وہ ایک بچی کا جو آپ کہہ لیں کہ رزلٹ دیا، وہ دیا تو انہوں نے اپنی فیور میں ہوگا، لیکن وہ ان کے خلاف جائے گی بات کہ ایک بچی پہلے فیل تھی، دیکھیں جی ہم نے سسٹم کو کیا ہے تو سیٹ کیا ہے تو اب وہ بچی پاس ہو گئی. تو یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ ان کے سسٹم میں فالٹس جس کی وجہ سے ٹیلنٹڈ بچے وہ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ ایک سا بچوں کو نہیں ملا. تو اس پہ ہمارے وکیل نے یہ بھی بات کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو آج پہلے دن عدالت کے اندر آئی، باہر تو ہم نے یہ پی ایم سی کے بعد جب ہمارا پروٹیسٹ چل رہا تھا اسی وقت ہم نے وہ سارے کویسچن پیپرز جو ایم سی کیوز تھے وہ پورے پیپرز دکھا دیے تھے لوگوں کو کہ جن کا پورا سسٹم ہیک ہو گیا. 15 ستمبر کو ٹیپس کا پورا سسٹم ہیک کر لیا گیا تھا، اور یہ جن بچوں نے بعد میں دی ہیں، جن کی 20 ستمبر کے بعد ڈیٹس آئی ہیں، اور خاص طور پہ 23 24 ان دنوں میں جن کی ڈیٹس تھیں، ان کو پھر وہ جو لیکڈ ایم سی کیوز تھے وہ ان کو ملے بھی. اور وہ سارے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر طرف یعنی آوارہ پھر رہے تھے وہ ایم سی کیوز. تو وہ اسٹوڈنٹس نے کہا، اور ان میں سے انہوں نے رپورٹ کیا کہ ان میں سے بے شمار جو ہیں وہ آئے، اور وہ حالانکہ پوری تعداد نہیں تھی ایم سی کیوز کی، غالباً ایک پہلی قسط جو تھی وہ آئی تھی لیکڈ ایم سی کیوز کی. تو وہ اس میں سے بے شمار لوگوں کو 50 100 ایم سی کیوز ان لیکڈ جو ایم سی کیوز تھے، جو ان کا ڈیٹا ہیک ہونے کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا 3 دن ان کی جو ہے ان کا پورٹل ہی نہیں چل رہا تھا، اور یہ ای میلز کے ذریعے رزلٹ دے رہے تھے. تو آج یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا سسٹم ہے کہ ہیک کر لیا گیا تھا، اور ان کے جو ایم سی کیوز تھے وہ سب جو ہیں وہ لوگوں کے پاس چلے گئے تھے. اور یہ ساری چیز بھی عدالت کے سامنے ود پروف چلی گئی. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر جو کیا گیا کہ ڈیفیکلٹی لیول ایک جیسا نہیں ملا بچوں کو. دیکھیں اگر ایک ٹیسٹ ہے تو ہر بچے کو ایک جیسا ڈیفیکلٹی لیول ملے تاکہ سب کو یکساں موقع ملے. اب ہوا کیا، جن کے پہلے دنوں میں ایگزام ہوئے اور جن کے آخری دنوں میں ہوئے، پھر کئی ویب سائٹس آپ کو پتہ ایسی تھی کہ جو بچے ٹیسٹ دے کے آتے تھے اکیڈمیز والے ان سے پوچھ کے وہ سارے چلے جاتے تھے، اور اینڈ ڈیز میں میکسیمم بچوں کے پاس ایم سی کیوز چلے گئے تھے. اور انہوں نے جو قائد اعظم یونیورسٹی کو پوسٹ ایگزام انالیسس کے لیے دیے تھے وہ صرف 6000 ایم سی کیوز تھے. تو یہ بھی ایک چیز عدالت کے اندر سامنے رکھی گئی کہ یہ ایک تو ڈیفیکلٹی لیول، اور دوسرا یہ کہ ایک جس نے 1 ستمبر کو دیا اور ایک جس نے 28 ستمبر کو دیا ہے. جس نے 28 ستمبر کو دیا اس کے پاس تو پورا ڈیٹا یہ چلا گیا تھا، جس کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آنسر کی اس لیے نہیں دیں گے کہ پورا کویسچن بینک لیک ہو جائے گا.
تو بھائی یہ جو آپ نے کیا اس کے ذریعے بھی تو سارا کویسچن بینک آپ کا لیک ہو گیا. یہ بھی چیز آج عدالت کے سامنے رکھی گئی. اس کے بعد جو انہوں نے ریگولیشنز پاس کی ہیں اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی جو حقوق ہوتے ہیں ایک انسان کے, ٹھیک ہے جی, اس کی صریحاً خلاف ورزی ہیں, ان کو بھی چیلنج کیا گیا کہ جی ایک دفعہ اگر رزلٹ فار ایگزامپل ان کی یہ ریگولیشن نمبر غالباً 12 ہے, ہاں جی, اس میں کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ اگر رزلٹ آ جاتا ہے تو وہ فائنل ہے, اور اس کے بعد اس کو آپ ری چیکنگ کے لیے یا اس کو آپ اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے اس رزلٹ کو. تو بھائی اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ اس کو چیلنج کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کیا جی کہ یہ ریزلٹ جو ہیں یہ ای میلز کے ذریعے بھیجے جائیں گے, اس کے اندر مینشن ہے ان کی ریگولیشنز کے اندر. اور بعد ازاں جو ای میلز کے ذریعے رزلٹ آئے وہ اس قدر فالٹی رزلٹس تھے کہ انہوں کو کہنا پڑا جی کہ جو ای میل کے ذریعے آ رہا ہے اس کو اگنور کریں, ہم جناب اس کے اوپر جو ہے اپنے پورٹل کے اوپر اپلوڈ کریں گے. اور پھر جو آپ کو ای میلز کے ذریعے رزلٹس ملے تھے, یہ کورٹ کے اندر بات ہوئی, اس میں ڈویژن آف مارکس کچھ اور ہے, اوپر ایگریگیٹ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے پھر جب پورٹل پہ دیا تو صرف وہ دے دیا, ٹوٹل سکور بتا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو ری چیکنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, ریویو کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور یہی بات کی گئی کہ اس کے ذریعے صرف یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے فیسیں لی ہیں اور اس کے بعد کوئی ریویو کا جو ہے جو ایکسپیکٹڈ چیزیں تھیں وہ نہیں ہوئی. اور انہوں نے جو گریس مارکس دیے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان گریس مارکس کے اندر وہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ ان کے سسٹم جو ہے اس کے اندر فالٹس تھے, جس کی وجہ سے یہ پورے طریقے سے ناکام ہو گئے ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے میں, جس کی وجہ سے ایک شور شرابہ اٹھا, پروٹیسٹ ہوئے, دھرنے ہوئے, اور بچے متاثر ہوئے اور بچے پریشان ہوئے, ان کے پیرنٹس پریشان ہوئے. تو اس کی بیس پہ پھر اینڈ پہ کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ چونکہ ایڈمیشنز کا پروسیس اگلے دنوں میں سٹارٹ ہو جائے, چونکہ یو ایچ ایس نے صرف کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے بھی ہٹا لیا. اس کے بعد ابھی پبلک میڈیکل کالجز کے لیے کہیں پر بھی کسی بھی صوبے میں ابھی تک اناؤنسمنٹ دوبارہ سے نہیں ہوئی ہے اب تک, جو اس وقت تک جو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. تو یہ بھی عدالت سے پرے کی گئی کہ اس کو آپ ایز سون ایز پاسبل جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں. تو جس کے اوپر جج صاحب نے کہا جی کہ میں تو ایز سون ایز پاسبل ہی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ایک ویک میں 2 بار آپ کو میں ہیئرنگز دے رہا ہوں, سماعت کر رہا ہوں 2 بار ایک ویک کے اندر, تاکہ جلد سے جلد ہو. وگرنہ تو ہائی کورٹ میں ایک کیس 5 مہینے بعد اور 3 مہینے بعد جا کے اس کی ڈیٹ پڑتی ہے. تو انہوں نے جو پیٹیشنر سائیڈ ہے اس کو بولا جی کہ آپ اس کو جتنی جلدی ہو سکتے اپنے دلائل مکمل کریں, پھر پی ایم سی نے ریبٹل میں کچھ کہنا ہو تو وہ کہیں, پھر آپ نے کچھ کہنا, تاکہ میں جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ دے سکوں. تو انشاءاللہ ہم اپنے وکلا سے اب یہ بات کریں گے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ تقریباً میکسیمم جو ہیں وہ پوائنٹس کور ہو گئے, کچھ رہ گئے, وہ پوائنٹس ہمارے باقی وکلا آپس میں تقسیم کر کے اس کو بیان کر لیں, تاکہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر جو ہے یہ ہماری طرف سے پیٹیشنر سائٹ سے ہمارے دلائل مکمل ہو جائیں, اور جو پھر اس کے بعد پی ایم سی نے ریبٹل دینا ہوگا وہ اس پہ بات کریں گے. تو یہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی ہیئرنگ, اور یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد ہوئی ہے. اور جج صاحب نے بڑے تحمل سے بڑے یعنی پوائنٹس کو نوٹ کرتا کیا, اور انہوں نے پورا انٹرسٹ لے کے اس کیس کو سن رہے ہیں پہلے دن سے, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کی کیس کا حوال تھا. اس کے بعد ہیئرنگ تھی آج بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر, تو وہاں پر وکیل صاحب اور اسٹوڈنٹس پیش ہوئے جج صاحب کے پاس. تو جج صاحب نے اس کیس کو, یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو قابل سماعت قرار دیا جانا, تو انہوں نے اس کو لے لیا اور ایکسیپٹ کر لیا, اور انہوں نے کہا جی میں اس کو دیکھ کے تو آپ کو ہیئرنگ کی ڈیٹ دیتا ہوں, وہ 1-2 دن میں ڈیٹ آ جائے گی, وہ آپ کو کنوے کر دی جائے گی. ایک اہم چیز جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے وہ یہ کہ ڈسپائٹ آف ایشورنس, میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ لاہور ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ کی اپیل جو ہے وہ 1 نومبر کو ہوگی, کچھ دن پہلے ٹویٹ کی تھی. تو وہ چونکہ ہمیں رجسٹرار آفس سے جس طریقے سے پتہ چلنا تھا اس کے مطابق ہم نے
آگے آپ کو کنوے کر دیا. بٹ ڈسپائٹ آف ایشورنس کہ 1 نومبر کو ہوگی, جو آج کاز لسٹ لگی اس میں ہمارا جو انٹرا کورٹ اپیل کے اندر ہم نے جسٹس جواد حسن صاحب کے فیصلے کو جو چیلنج کیا تھا وہ کیس آج نہیں لگ سکا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسپائٹ آف ایشورنس فرام رجسٹرار آفس کہ یہ منڈے کو 1 نومبر کو آپ کا انٹرا کورٹ اپیل میں فکس ہو جائے گا, وہ جب آج صبح کاز لسٹ دیکھی تو اس کے اندر وہ کیس نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ کیس نہیں ہو سکا. تو میں نے جو ہمارے وکیل ہیں وہاں پر اشتیاق چودھری صاحب, ان کو یہ کہا ہے کہ آپ رجسٹرار آفس سے کانٹیکٹ کر کے کہ کیوں نہیں آج لگ سکا, کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ منڈے کو آپ کی اس میں لسٹ میں آئے گا, تو کاز لسٹ میں کیوں نہیں آیا. تو وہ اس حوالے سے وہاں سے کر کے اور پھر اس کو آگے فکس کروا کے وہ بھی ڈیٹ انشاءاللہ تعالی اگر آج مل جاتی ہے تو آج, وگرنہ کل تک آپ سے وہ بھی ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی. کل انشاءاللہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر اسی حوالے سے جو کیس ہے ایڈوکیٹ عباس سنگین صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اس کو پرسو کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ کل ہے ہیئرنگ, تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. تو یہ آج کی سماعت کا احوال تھا. اب میں ایک بات خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم وکیل کریں اور عدالتوں کے اندر پیٹیشنز فائل کرتے ہیں, وہ ہم نے کی ہوئی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. مطلب لاہور ہوتی ہے تو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں لاہور میں بھی موجود ہوتا ہوں, اور اگر اسلام آباد ہے تو میں اسلام آباد بھی آتا ہوں, رات کو سفر کرتا ہوں, پھر واپس لاہور چلا جاتا ہوں, چونکہ میں تو لاہور میں رہتا ہوں. تو یہ سفر جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اور کر رہے ہیں, اور چونکہ اس کاز کو اس لیے ہم نے لیا ہوا کہ یہ ناانصافی ہوئی, تو یہ آگے معاملہ عدالتوں کے سپرد ہوتا ہے اور جج صاحب کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے, عدالتوں کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے, وہ کتنی جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. تو ابھی تو اس کے بعد دونوں صورتوں میں ہمارے حق میں آئے, اگینسٹ آئے, انٹرا کورٹ اپیل ہے اور پھر سپریم کورٹ ہے. یعنی یہ نومبر جو ہے یہ اس کام کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ کیسز عدالتوں میں چلتے رہیں گے, تو آپ لوگ تحمل سے رہیں. ابھی تک کوئی ایڈمیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا, اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو عدالت کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ایڈمیشن کے سب رک جاتی ہوتی ہیں چیزیں, اور اس چیز پہ تحمل سے رہیں. اور یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں جو کہ میرے ذہن میں بھی ہے, وہ یہ کہ چونکہ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم نے اس ناانصافی کے خلاف آخری حد تک جانا ہے, اور آخری حد یہاں پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے. تو ہم نے سپریم کورٹ تک لازماً جانا ہے اس کے فیصلے کو سننے تک. تو تب تک جیسے ہم لوگ تحمل سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, ہمیں تو سفر بھی کرنا پڑتا ہے, وکلا سے بات بھی کرنی پڑتی ہے, جا کے 2-2 گھنٹے کورٹ کے باہر بھی بیٹھنا پڑتا ہے, پھر گھنٹہ کورٹ کے اندر کھڑا ہو کے بھی سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے ہم لوگ تحمل سے چل رہے ہیں, ایسے میں تمام سٹوڈنٹس سے اور ان کے پیرنٹس سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تحمل سے اس ناانصافی کی جنگ کو ہم نے کرنا ہے. جلد بازی میں نہیں ہوتا, اور دیکھیں ہماری خواہش کے مطابق بھی نہیں ہوتا. تو یہ جج صاحب نے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کس سپیڈ سے چلانا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپیڈ سے کیس چل رہا ہے, یعنی ایک ویک میں, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک ویک میں 2 دفعہ ہیئرنگز ہوں. ٹھیک ہے, وہ ہفتے بعد یا ارجنٹ بھی ہو تو ہفتے بعد ڈالتے ہیں, یا مہینے بعد ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ ایک ویک میں 2 بار چل رہی ہیں. تو عدالت فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے, ان کو بالکل پتا ہے جج صاحب کو کہ یہ ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا, تو اس لیے وہ ایز سون ایز پاسبل اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیز ہے. تو اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تحمل کے ساتھ آخری فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا بھی, یعنی ہائی کورٹ کے بعد ہائی کورٹ ہی کی انٹرا کورٹ اپیل, دونوں صورتوں میں اگینسٹ آئے یا حق میں آئے. اگر ہمارے حق میں آئے گا تو پی ایم سی والے چلے جائیں گے, اگر ہمارے اگینسٹ آئے گا تو ہم چلے جائیں گے. انٹرا کورٹ اپیل کے بعد پھر یہ آگے بات جائے گی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہونا ہے, جس کو پھر آگے کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری گزارش ہے. تو ان گزارشات کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ تحمل کے ساتھ ہم نے اس ناانصافی کے خلاف جنگ کو لڑنا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ یہ صرف اس سال کا میٹر نہیں ہے, یہ ٹیپس کے ساتھ 10 سال کا کانٹریکٹ ہے. اگر ان کو نہ روکا گیا تو اگلے آنے والے سال میں بھی بچے ایسے پریشان بیٹھے ہوں گے, اس سے اگلے آنے والے سال میں بھی ایسے پریشان بیٹھے ہوں گے. تو ہم نہ صرف اس سال کے اسٹوڈنٹس کے لیے پوری ایفرٹ اور جنگ لڑ رہے ہیں, بلکہ جو آئندہ 9 سالوں میں بچوں نے آنا ہے ان کے حق کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے اور ہم عدالتوں سے سرخرو ہوں, اور عدالتیں ہمیں انشاءاللہ انصاف دیں. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.